अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। एक और दिन, एक और कहानी, वजाहतों पर वजाहतें, डी चौक यात्रा की नई कहानी। अली अमीन गंडापुर कंटेनरों का हिसार तोड़कर इस्लामाबाद कैसे पहुंचे? मौलाना मान गए? हलचल एक बार फिर शुरू, क्या सफ बंदियां हो चुकी हैं? और आईनी तरमीम का जहाज कब लैंड करेगा? स्पीकर का खत और असेंबली इजलास के लिए जहन साजी शुरू, क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? नाज़रीन, तमाम मामलों पे बात करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। एक और दिन, एक और कहानी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज फिर असेंबली में खड़े हुए, जज्बाती तकरीर की और डी चौक यात्रा की तफसीली कहानी सुना डाली। गुज़श्ता चंद दिनों से अली अमीन साहब पर जबरदस्त तनकीद हो रही है। इस तनकीद का असर यह हुआ कि वज़ीर आला साहब को आज आकर अपनी वजाहतें पेश करने की जरूरत पड़ गई। अपनी दो तकरीरों में अली अमीन साहब ने न सिर्फ इस्लामाबाद के आईजी को सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि असेंबली में बैठे कई मेंबरान पर भी इल्जाम तराशी कर डाली। ये सब चंद दिनों के हालात का नतीजा है और इन वाकयात के सबब तहरीक इंसाफ के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं कि वज़ीर आला साहब ने 30 घंटे गायब होकर और उसके बाद मुतज़ाद वजाहतें देकर ऐसी कन्फ्यूजन फैलाई है जिससे पार्टी की साख मुतासर हुई। शायद इसी प्रेशर की वजह से आज वज़ीर आला साहब जो हैं वो खड़े हुए और अपनी साइड की पूरी रुदात सुना डाली। जब हम केपी हाउस पहुंचे तो मेरे दरवाजे तोड़ रहे थे। मेरा विशाल नाम का उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहां पे रहा। ये घूम रहे थे, पूरा इन्होंने कार्डन किया हुआ था। मैंने उनसे कहा चलना है यहाँ से, तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं। मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो और उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। अब तेज बारिश शुरू थी, मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं इनको नजर नहीं आया। वहां से मैं मूव होके गया, आगे जाके मैं वॉक करता हुआ जब पहुंचा पर ऊपर, तो जो भी गाड़ी गुजर रही थी मैं ऊपर से पत्थर मार रहा था कि शायद कोई भी रुक जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है। फिर एक गाड़ी आके वहां पे जब मैंने पत्थर मारे, गाड़ी रुक गई। उस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था वो मेरा ड्राइवर इफ्तिखार, जो मेरा ड्राइवर है, सीएम हाउस का वो था। सरकारी गाड़ी थी, केपी हाउस इस्लामाबाद की। हम रवाना हो गए। मोटरवे पे हमने जाकर एम टैग के ऊपर हिट किया। उसके बाद मैं वहां से निकल के इस दौरान में गाड़ी ने एक पंप से तेल डलवाया। फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से बड़ग्राम, तोरगर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया और फिर मर्दान, नौशेरा, चारसदा और मैं पेशावर पहुंच गया। ये तो चले उनकी कहानी हो गई, मगर इसमें इतने झोल हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा इन झोलों का एतराफ कर रहे हैं। आज की ताज़ा कहानी ने कई और सवालात को जन्म दिया। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 बड़े सवाल हैं। पहला ये कि अली अमीन साहब इस्लामाबाद में दाखिल हुए कैसे, और दूसरा ये कि वो इस्लामाबाद से बाहर कैसे निकले। नाज़रीन, पहले सवाल को समझने के लिए आज जरा थोड़ा सा इस मेज से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं और नक्शे की मदद से समझते हैं कि मामला है क्या। तो नाज़रीन, नक्शे की मदद से जब हम बात करते हैं तो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। अब मसलन देखिए, ये वो नक्शा है जो हम दिखा रहे हैं, वो उस एरिया का जहाँ से ओरिजिनली अली अमीन गंडापुर साहब और उनका जो पूरा काफ़िला था वो आ रहा था। अब थोड़ा सा अगर आपको मैं क्लियरली करके दिखाऊँ ये हमारे स्टूडियो में, अब ये जो है ये मोटरवे प्लाजा है M1 का। तो ये जो रोड आ रही है पेशावर से मोटरवे आती है, फिर ये टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा से आप मुड़ते हैं और आप ये सीधा चुंगी नंबर 26 से पहुंचते हैं। ये वो सेंट्रल एरिया जहाँ पे नाका था। अब सवाल पैदा होता है कि अगर किसी ने इस्लामाबाद जाना है तो वो कैसे जाएंगे, रास्ते कौन से हैं? एक्चुअली रास्ते बड़े लिमिटेड हैं। अगर ये जो मेन जंक्शन है GT रोड का और चुंगी नंबर 26 का, अगर आप इसको ब्लॉक कर दें तो उसके बाद या तो फिर आप ये है जो पेशावर रोड जो जाती है फिर पिंडी की तरफ, या तो आप इधर जाएं और यहाँ से आगे से जाके यहाँ पे रास्ते होते हैं, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएं। लेकिन उसके लिए आपको फिर भी इस ब्लॉकेड से राइट पे मुड़ना है, जो कि बंद था। दूसरा एक तरीका और है, और वो ये है कि अगर आप यहाँ से चुंगी 26 पे ना जाएं, ये जो GT रोड है ये पेशावर की तरफ जा रही है। अगर आप यहाँ पे नहीं गए और आप किसी तरह यहाँ पे पहुँच गए, ये है नाज़रीन मरगला एवेन्यू। ये वो नया जो है वो ये खुला है जो एक नया एवेन्यू खुला है। अब यहाँ से आपको नज़र आएगा, और इसको अगर हम देखें तो ये एवेन्यू है, ये सीधा इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। ये GT रोड है और यहाँ से ये नया खुला है।
یہ مرگلہ ایونیو ہے, یہ پہاڑوں کے ساتھ جاتا ہے, یہ بھی راستہ ہے. اچھا اب بلاکیڈ تو یہاں بھی تھا, ظاہر بات ہے اگر آپ کسی کو اسلام آباد جانے سے روک رہے ہیں تو آپ نے ہر راستہ روکنا ہے, یہ مین راستہ ہے. یہاں بھی ناکا تھا, کہا ہی جاتا ہے کہ علی امین صاحب شاید یہاں سے گئے. اب یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیے اس کو بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کو یہ جو ایونیو ہے, اب یہاں سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ اگر آپ مرگل ایونیو پہ چڑھے ہیں, یہاں سے آپ آئے ہیں مثال کے طور پہ یہ جی ٹی روڈ سے, اور یہاں سے مرگلہ ایونیو پہ چڑھ گئے. اب یہ مرگلہ ایونیو سیدھا, یہ بائی دا وے بڑی زبردست روڈ کھلی ہے, ڈبل روڈ ہے, یہاں پہ پہاڑ ہیں, خوبصورت ترین جگہ ہے. یہاں سے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ سیدھا یہ D12 کو کراس کر کے E11 کو کراس کر کے اور آپ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آ جاتے ہیں مین اسلام آباد کے اندر, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ سیدھا مین انٹو مین اسلام آباد. اب اگر وہ یہاں سے آئے ہیں, مجھے آپ خود بتائیں, یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ تو سنگجانی بھی کہتے ہیں, اگر وہ یہاں سے آئیں تو کیسے آئیں بھائی؟ وہ آپ کو پہلے میں نے دکھایا چنگی نمبر 26, وہ بلاکڈ, یہ بلاکڈ, اور پنڈی جا نہیں سکتے, 3 ہی مین راستے ہیں. تو پھر اگر یہ سب بلاکڈ ہیں تو یہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب اس جگہ کو کراس کر کے کیسے گئے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے, اس سوال کا جواب ذرا جانتے ہیں تفصیل سے. اور ناظرین یہ تو تھا نقشے کی مدد سے ایک جائزہ, اور جس طرح آپ کو بالکل میرے خیال میں بہت حد تک بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اتنی آسانی سے اسلام آباد جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب وہ کیسے گئے ہم کھل کے بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں آپ بہت حد تک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف گیا اور کیسے ہوا. اور جہاں رہی اسلام آباد سے باہر نکلنے کی بات, تو آئیے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب نے ناظرین یہ اپنی جو آج موقف دیا اس میں بالکل واضح طور پر کہا کہ وہ جب کے پی ہاؤس میں تھے تو وہاں پر رینجرز اور پولیس جو ہے وہ انہوں نے ریڈ کیا اور وہاں پہ تمام تر ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا, مکمل طور پر اس کے پی ہاؤس کا کنٹرول حاصل کر لیا, بلکہ لوگوں کو زد و کوب بھی کیا, گاڑیاں بھی جو ہے ان کے شیشے بھی توڑے, ٹائر جو ہیں ان میں سے ہوا نکال دی, ان کو پھاڑ دیا. جب یہ تمام تر یہ معاملات چل رہے تھے تو علی امین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جا کر پیچھے ایک وہ سیکیورٹی کا ایک چھوٹا سا ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے وہ چھپ گئے اور 4 گھنٹے چھپے رہے. یعنی ظاہر بات ہے پھر لوگ تو یہ سوال کریں گے کہ اگر وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں رینجرز اور پولیس اور ایف سی موجود تھے اور وہ کے پی ہاؤس کو کنٹرول کر چکے تھے اور وہ چپا جو ہے اس کو چھان رہے تھے, تو پھر کیا کون سی ایسی خفیہ جگہ تھی جہاں پہ علی امین صاحب چھپے ہوئے تھے 4 گھنٹے تک ان کو تلاش نہ کر پائے؟ تو ظاہر بات ہے اس پہ سوال تو ہوتا ہے. دوسرا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ رات کے جو ہے وہ کے پی ہاؤس سے اکیلے نکلے اور وہاں سے چل کر, اور وہ جو بھی وہاں پہ لوگوں نے ایک حصار تھا ان کا, یا ان کو جو ہے جو بھی ایک سیکیورٹی کارڈن ہوتا ہے اس کو پار کر کے نکل کے کیسے نکل گئے. یعنی کے پی ہاؤس جو ہے وہ اس وقت سینٹر آف اٹینشن تھا ناظرین, جو واقعات و حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں, اور جو مکمل طور پر وہاں پہ جو کنٹرول انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا, اور اس ٹائم خبر یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈا جا رہا ہے, تو وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کارڈن کے ذریعے رات کو اکیلے وہ نکلنا, یہ بھی ایک بڑی زبردستی کو چیز ہے جو ہو گئی. اور اس کے بعد وہاں سے وہ چل کر اور وہ اوپر جو روڈ ہے جہاں پہ منال ریسٹورنٹ ہوتا تھا وہاں تک اکیلے پہنچ گئے. ناظرین اب وہاں پہ جو لوگ اسلام آباد کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح ان کو معلوم ہے اس کے جو ہیں وہ 3 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو مین مرگلہ روڈ ہے اس پہ چل کے جائیں, وہ ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت لمبا سفر ہے, مین سڑک کے اوپر ہے. دوسرا یہ کہ جو 2 ٹریلز ہوتی ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا, ایک ٹریل نمبر 3 ہے, ایک ٹریل نمبر 5 ہے, اس پہ چڑھ کر اگر آپ جائیں دن میں جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بلکہ یعنی بڑے جو فٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. رات کو تو ناممکن ہے کہ آپ اس اندھیرے میں ان ٹریلز میں چڑھ کے اوپر جا چکے ہیں. میں کئی بار وہ کر چکا ہوں, اس لیے میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر بات رات کو تو کبھی نہیں کیا, دن کو ہی کیا ہے. ناممکن سی بات ہے, وہ بھی اگر بارش ہوئی ہو تو یہ بھی, یعنی علی امین صاحب وہاں تک کیسے پہنچے, یہ بہت ہی ایک یعنی عجیب سی جو ہے وہ بات ہے. یہ وہ سوال ہیں جن کی بنیاد پر لوگ شک بھی کر رہے ہیں, سر بھی کھجا رہے ہیں, اور شاید یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شاید کہانی کچھ اور ہے. کہانی جو بھی ہے آج نہیں تو کل وہ سامنے آ ہی جائے گی, مگر اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس حوالے سے کیا نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں آج پروگرام میں جنید اکبر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. جنید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जुनैद साहब ये बताएं कि अब ये 2-3 दिन से अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है वो तारीख खबरों का मरकज़ वो बने हुए हैं, और आज भी उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने वजाहतें देने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इस्लामाबाद गए और वहाँ से कैसे निकले। और ख़ास तौर इसलिए जुनैद साहब क्योंकि ज़ाहिर बात है आप हमसे बेहतर जानते हैं कि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो सिर्फ बाहर से नहीं, पार्टी के अंदर से भी हो रही है। तो आज जो उन्होंने तकरीर की उससे मेरे आपके ख्याल में कुछ जो उनकी पोजीशन है वो हुई है, कोई मजीद वाज़ेह हुई है, या अभी भी पार्टी के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं उनके हवाले से? ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल जो थी ये खान साहब ने दिया था, और खान साहब ने अली अमीन साहब के साथ इकट्ठे दोनों दी। तो हमें ये इसका कोई, क्योंकि कोई तीसरा बंदा उसके दरमियान नहीं था, तो हमें हो सकता है कि स्ट्रेटजी का हिस्सा हो इसी तरह की पोजीशन नहीं। और बाकी ये है कि मेरा भी तरीक़ाकार पे इख्तिलाफ है, लेकिन सिर्फ अली अमीन साहब की नहीं, मैं ये कि जो पॉलिटिकल कमेटी हमारी है जो उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी, क्योंकि अली अमीन साहब जैसे भी है वो इंसान है, एक हद तक बंदा कर सकते, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एक दिन पहले वो निकला था, सारे दिन उसने शिलिंग बर्दाश्त की, सूरज में बीता लोग। ये तो हम इसी में बैठे लोग तो आसानी से तनकीद कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि जो तमाशबीन होता है वो सही निशाने पे जो है मारता है ना, लेकिन जो फील्ड में होता है उसे अंदाजा है कि क्या पोजीशन है। एक दिन वो सारा दिन उसने भी ये गुजारी, रात को भी उसने सारी दिन शिलिंग बर्दाश्त की, दूसरे दिन भी थी। ये जिस तरीके से उनका अली अमीन साहब का इस्लामाबाद में जाना, बहुत सारे सवाल जो हैं वो उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बगैर फैसिलिटेशन के वो ये नहीं कर सकते थे। फिर जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो बाहर निकल कर वापस आए, उस पर भी बहुत झोल है कि कैसे हो सकता है। तो क्या इससे फिर ये तासुर जमात में उभर रहा है कि अली अमीन साहब जो हैं वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई पोजीशन है, बल्कि खान साहब का उस पर एतमाद है और बहुत ज्यादा एतमाद है। जब खान का एतमाद है तो हमारा भी उस पर एतमाद है, और अभी तक जब खान की तरफ से कुछ आएगा तो हमें अंदाजा होगा कि हमें क्या ही ये खान साहब जो हुआ है उस पर वो खुश है या नहीं खुश। दूसरा इशू जो खड़ा हुआ है उस पर भी जरा थोड़ा सा जो है वो आप रोशनी डालें कि ये जो तनकीद हो रही है कि तमाम तर वर्कर्स वहाँ पे पहुँच गए, मुश्किलें उन्होंने झेली, आंसू गैस खाई, लाठियाँ जो है वो उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उस वक्त ना अली अमीन साहब वहाँ पे मौजूद थे डी चौक उनके साथ, ना ही कोई और लीडर मौजूद था। यानी ये तो कहना कि जी वो मना किया गया था MNAs और सेनेटर्स को कि वो ना जाएं, लेकिन बहुत सारे वो लोग जमात के जो सीनियर लीडर्स हैं जो कि MNA और MPA हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इसके ऊपर भी पार्टी में तनकीद तो हो रही है कि वो कहाँ चले गए सारे लोग। नहीं, मैं भी आपके साथ एग्री हूँ। मैं ये इससे पहले भी मैंने ये बात की कि ये अली अमीन साहब की अकेली तो जिम्मेदारी तो नहीं थी। अली अमीन पहले जो हमारी सियासी कमेटी थी उसको देखना चाहिए था कि अली अमीन साहब की था, और मुसलसल अली अमीन साहब कितने दिन रहते, अगर वो होते भी तो ये तो पॉसिबल नहीं था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं भी होता तो मुझे भी जरूरत होती कि मैं फ्रेश हो जाऊं, मैं कुछ खाऊं, मैं आराम करूं, तो मुसलसल तो उसके तो ये नामुमकिन था, क्योंकि बाकी लोग तो चुप भी सकते हैं, बाकी लोग जो है आराम भी कर सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के लिए तो ये मुमकिन नहीं था कि वो, तो ये स्ट्रेटजी पहले सोचनी चाहिए थी। एक अली अमीन साहब की तो जिम्मेदारी नहीं थी, हम सबकी जिम्मेदारी थी। MNAs का ये था कि चूंकि हमें सख्ती से कहा गया था, यहाँ तक क्या कहा गया कि जो लोग जो है इस्लामाबाद में देखे गए तो उसको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, तो आपने नहीं आना, सेनेटर साहबान ने नहीं आना, लेकिन बाकी पार्टी में और भी क़यादत थी तो किसी और को जिम्मेदारी सौंप दे कि यार अली अमीन साहब की गैर मौजूदगी में ये जुलूस कौन लीड करेगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो है हमसे कुछ है, कमी है, गलतियां है, लेकिन इसमें मसला ये कि हमारी ज्यादातर क़यादत जो है वो इस पहली दफा उससे इस तरह के हालात से गुजर रहा है, तो शायद उसको अंदाजा नहीं था, क्योंकि आपको हमारा जो चेयरमैन साहब है, हमारे GS साहब है, उसके लिए सियासत और ये चीजें नहीं है, तो वो अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट है, इन चीजों में वक्त लगेगा ताकि उसको, मेरा ख्याल है अगर आइंदा होगा तो उसमें इसका जो एक कमी है इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। जुनैद अकबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे, जाहिर बात है जमात के अंदर सवाल तो उठ रहे हैं और उठेंगे। अब देखते हैं कि उनके नतीजे में जो है वो कोई इस तरह के फैसले होते हैं जिससे आइंदा जो है वो इस तरह की मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिस प्लानिंग कह लें, या जो भी जो फेलियर्स हुए उनको एड्रेस करने में आसानी हो। ब्रेक का वक्त हो रहा है, जब वापस आएंगे तो जो आईनी तरमीम है उसमें फिर एक बार फिर जो है लगता है कि कुछ मूवमेंट शुरू हो गई है, और हस्ब मामूल जो मरकज़ निगाह हैं वो JUI
ایف ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں. اسی لیے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس اہم شخص سے جو JUIF کا لیڈ اسٹریٹجسٹ ہے ان آئینی ترمیم کے حوالے سے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ چند روز سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ دبا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج سے لے کر آل پارٹیز کانفرنس تک جو بھی اہم ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا آئینی ترمیم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے احتجاج کرنے کے پیچھے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ آئینی ترمیم کے گرد وہ جو وجہ ہے وہ بھی گھوم رہی ہے. آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، اس میں اب انہوں نے اپنے لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی میٹنگ بہت اہمیت کی حامل تھی. دراصل یہ آل پارٹیز کانفرنس ہی تھی جس نے ان بڑوں کو بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کا موقع دیا. یہی وجہ ہے کہ آج یہ خبر ٹی وی اسکرینوں کی زینت بنی رہی کہ مولانا شاید مان گئے یا کم از کم آئینی عدالت کے لیے تو مان ہی گئے. یہی وجہ ہے ناظرین کہ آئینی ترمیم کو 2 قسطوں میں منظور کروانے کی باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کچھ گتھیاں سلجھانے کی ضرورت ہے. احتجاج سے ایک دن پہلے مولانا نے حکومت اور تحریک انصاف سے ایک مطالبہ کیا تھا. یہ جو آئینی کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے. اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے. میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے. تحریک انصاف نے مولانا کی بات پر کان نہ دھرے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور اتحادیوں نے مولانا کی بات مان لی ہے. دیکھیے حکومت ہر صورت مولانا کو آئینی ترمیم میں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے. اس کی وجہ نمبر گیم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے آپٹکس. کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل کر کے اس آئینی ترمیم کو کم از کم متنازع بنایا جائے. پہلے یہ افواہیں چل رہی تھیں کہ اس ہفتے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، لیکن نہیں بلایا گیا. اور اگلے 1-2 روز میں بھی اس حوالے سے فی الحال کوئی زیادہ ہلچل نظر نہیں آ رہی. جبکہ اگلے پیر سے بدھ تک SCO کانفرنس ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت کا سارا فوکس اس وقت جو ہے وہ SCO کی طرف ہے، اور اس سے پہلے کوئی نیا بکھیڑا مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے. اسی لیے ناظرین مولانا کو ایک طرف تو آئینی عدالت کے قیام کی حد تک منانے کی کوشش کی گئی ہے، تو دوسری طرف اس معاملے کو 16 اکتوبر کے بعد حل کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک طرف حکومت کی نمبرز گیم پوری ہونے کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں اور میڈیا کی زینت بن رہی ہیں، تو دوسری طرف بیرون ملک حکومتی اراکین کو واپس بلانے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ ان کا کوئی بھی پارلیمنٹیرین 25 اکتوبر تک پارلیمنٹ کے کسی بھی سیشن میں نہیں جائے گا، جبکہ پارٹی آفیشل کو جن ارکان پر شک ہے ان کی مانیٹرنگ تک شروع کر دی گئی ہے. اور اب تک 7 کے قریب ارکان جو ہیں ان کی لسٹ بنائی گئی ہے جن پر پارٹی آفیشلز کو شک ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے اس وقت آئینی ترمیم زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور شاید اسی لیے بانی PTI نے جیل سے اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر برائے ججز اور وکلاء کو ایک خط لکھا ہے. اس اپیل میں کہا گیا ہے آئینی ترامیم سے قانون کی حکمرانی کو خطرہ ہے جبکہ عوام کے بنیادی حقوق مجروح ہوں گے. آئینی ترامیم سے فوجی اقدامات پر عدالتی نظر ثانی ختم ہو جائے گی. یہ ان کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا ایک منصوبہ ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے نئی عدالت کے لیے تقرریاں پارلیمانی کمیٹی کے خفیہ اجلاس میں ہوں گی. جبکہ حکومت کی طرف سے ناظرین تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک طرف اس بات پر ذہن سازی ہو رہی ہے کہ 63A کے فیصلے کو کیسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، تو دوسری طرف مخصوص نشستوں پر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا. خط میں لکھا ہے پارلیمانی رہنماؤں نے ایک خط میں مجھ پر زور دیا کہ الیکشن ترمیم ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. الیکشن کمیشن کے سامنے ایک سادہ قانونی سوال ہے کہ یا تو الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت نشستیں الاٹ کر دیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو ترمیم سے پہلے قانون پر بنی ہے. پارلیمانی رہنماؤں نے مجھے لکھا کہ 3 ہفتوں سے الیکشن کمیشن نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جو قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے.
لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے موجودہ انتخابی قانون پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ اور تیسرا، ناظرین، مولانا کو منانے کے محاذ پر بھی مسلسل کام جاری ہے۔ قصہ مختصر، حکومت ایک دفعہ اس آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں لینڈ کروانے سے پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے، اس لیے دوسری فیلڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت اور اتحادیوں کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر طرح کی حکمت عملی جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پر تحریک انصاف کے علاوہ تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز تھے، جہاں مولانا سے آئینی ترمیم پر بات ہوئی اور وہاں اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی دیگر سٹیک ہولڈرز سے بھی مشاورت ہو چکی ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 16 اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت آئینی ترمیم کا جہاز لینڈ کر سکتا ہے۔ ان سب باتوں میں کتنی صداقت ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں JUIF کے، اور جو ایک مرکزی رول ادا کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے اوپر جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری جماعتوں سے۔ کامران صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا کامران صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے آئینی ترمیم کا، یو آر ان دی آئی آف دا اسٹارم، آپ بڑے عرصے سے جو ہیں وہ ایک تو مولانا صاحب از دا سینٹر آف اٹینشن، اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ آپ جو ہیں وہ تمام تر جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ نظریں جو ہیں وہ سب سیاسی پلیئرز کی آپ پہ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ جو اتنا فوکس آپ پہ ہے اس کے نتیجے میں یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس پہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب بہت حد تک کنورجنس ہو گیا ہے اور کامن گراؤنڈ مل گیا ہے، تو کیا آپ کی جماعت، آپ کا جو ڈرافٹ ہے وہ اور جو حکومت کا پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ تقریباً اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے، مولانا آ جاتے ہیں تو اس کو شیئر کر لیں گے دوستوں کے ساتھ، پھر دیکھ لیجئے گا کہ ہمارا اور ان کا ملتا ہے یا الگ الگ ہے۔ ہمارے اپنی دیکھیے، ہم جیسے پارٹیاں الگ الگ ہیں ویسے ڈرافٹ بھی، وہ سوچ بھی الگ ہے، ڈرافٹ بھی الگ ہے۔ لیکن جو نیگوسیشن ہو رہی ہے کامران صاحب، ظاہر بات ہے مولانا صاحب کے آبجیکشنز تھے، اس کے بعد اب پھر وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ یعنی کہ کچھ قربت ہو رہی ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ شاید پوزیشنز جو الگ الگ تھیں ان میں کچھ کامنالٹی آ جائے؟ دیکھیے، ان مذاکرات کے بات چیت کے نتیجے میں آرٹیکل 8 کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ 551 کے حوالے سے جو تھے اب وہ اس پہ انسسٹ نہیں کر رہے، 63 انہوں نے کورٹ سے کروا لیا۔ اس کے علاوہ 199 میں تھا وہ اب اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا، آرٹیکل 200 پہ تھا اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا، بہت سی چیزوں پہ اب انسسٹ نہیں کیا جا رہا، مگر سٹل جو ہے نا ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان چیزیں کامن ہو گئی ہیں۔ ہمارا ڈاکومنٹ آ جائے، پھر ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ بھی آئے، آفیشیل ڈاکومنٹ آئے، تو بات اگر ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم PTI کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، PTI بھی جو ہم اور وہ انگیج ہے آپس میں، تو یہ سارے باتیں جو ہے نا وہ جو جتنا کچھ بھی ہے وہ پورے بڑے کینوس پہ ہے، چھوٹے کینوس پہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں کامران صاحب جو بہت سارے جو آرٹیکل جن کا آپ نے ذکر کیا، جن پہ اب حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جو جن آرٹیکلز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ جنرلی بہت زیادہ آبجیکشنز ہو رہی تھیں، اب وہ کون سے اس کی شکیں رہ گئی ہیں جس پہ ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، وہ کون سے شکیں کون سی ہیں وہ بھی؟ دیکھیے، ابھی اس وقت جو ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کورٹس کے لیے انسسٹ کر رہی ہے، صوبوں میں بھی اور سینٹر میں بھی، اور ہماری تجاویز جو ہے وہ قدریں مختلف ہیں۔ ہماری تجاویز جو ہیں وہ پھر مولانا آ جاتے ہیں تو وہ خود اوپن کرنا چاہیں گے، پارٹی لیڈر جو کہے گا اس میں زیادہ وزن ہوگا تو وہ پھر شیئر ہو جائیں گی ایک آدھ دن میں، اگلے 1-2 دنوں میں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گا سب کچھ۔ لیکن آپ کو کامران صاحب، اب آپ نے تمام جماعتوں سے آپ مل رہے ہیں، ظاہر بات ہے کیونکہ یو آر دا پوائنٹ پرسن ایز فار ایز دس امینڈمنٹ از کنسرنڈ JUI کی طرف سے، تو آپ PMLN سے بھی مل رہے ہیں، PTI سے بھی مل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی مل رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو وہ شکیں جن پہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں وہاں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، آپ کو دوسری طرف سے وہ ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے، جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم اس وقت مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا PTI کے ساتھ،
تو ان دو پارٹیوں کے علاوہ جو ہے نا وہ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو وہ مولانا صاحب ان کے پاس تشریف لائے تھے، ساتھ ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ اور دوست تھے، شہرین تھیں ان کے ساتھ، مگر اس میں بظاہر جو ہے وہ اس فلسطین والے معاملے پہ کانفرنس کی دعوت دینے آئے تھے. وہاں جو ملاقات ہوئی ہے تو بھی بظاہر یہی باتیں تھیں. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات اگر ہو گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں خود موجود نہیں تھا اس میں. مگر اگر کسی کوئی اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کی صورت میں، تو سیٹلمنٹ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ہم بہت ابھی تک دور ہیں، اتنے نزدیک بھی نہیں ہے جتنا جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن کیا آپ کی پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ جب تک مکمل طور پر کنسنسس نہیں ہوگا اکراس دا بورڈ تب تک آپ نہیں چاہیں گے اس کے پیسج آف دس امینڈمنٹ کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے، یا یہ کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ کنسنسس ہو جائے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈرافٹ اچھا ہے لیکن 100% کنسنسس نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ ووٹنگ کرا لی جائے؟ ان دونوں میں سے کون سی پوزیشن آپ اختیار کریں گے؟ دیکھیے پوزیشن یہ ہوگی ہماری، ہم نے جو نا اس بات پہ انسسٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے اور پی ٹی آئی سے بات کی جائے. مگر اگر اس کے باوجود فرض کر لیجئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر کوئی مناسب بات آ جاتی ہے اور ایسی بات ہے جس کو ہم کم از کم اپنی پارٹی کے مطابق جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو ہم، اور پی ٹی آئی اس پہ سمجھتی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے جو اپنا ووٹ دینا ہے وہ ہم تو اپنا ووٹ تو کاسٹ کر سکتے ہیں. مگر ابھی یہ باتیں بہت ارلی ہیں. اور کیا آپ کو اس طرح کی بھی سینس مل رہی ہے کامران صاحب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کے ذہن میں ایک خاص ٹائم لائن ہے، اور اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ اس ٹائم لائن میں ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تو وہ JUIF کے بغیر بھی اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ سینس مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ نمبر تو ویسے بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ہم پہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا کہ جی ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ہم پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. اب یہاں پہ ہمارا جو ان کے ساتھ مل کے چلنا جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ ہماری پارٹی کے منشور کے مطابق چیزیں ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا جو آگے جا کے ہمارے لیے پارٹی کے لیے جو ہے ماسز میں کوئی پرابلم بنے. تو اگر ایسی ہوں گی یقیناً ہم درست اس کے ساتھ وہ کریں گے، مگر اس کو کوئی فار گرانٹیڈ لے لے گا تو ایسا بھی نہیں. کامران صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہوئی تو پھر اس کو پاس کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ان کا موقف تھا. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اپنے لیے یہ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ 25 سے پہلے ہی کرانا ہے؟ یہ کوئی میجک ڈیٹ ہے، اس کے اندر کوئی جادو رکھا ہوا ہے اس 25 تاریخ میں، اس کے ساتھ کوئی چیز سے جڑی ہوئی ہے. تو چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے. وہ ریٹائرمنٹ ہے تو یقیناً جو ہے نا ریٹائرمنٹ لوگ آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کا کیا تعلق ہے؟ امینڈمنٹس تو ملک کے لیے ہوتی ہیں، کسی چیف صاحب کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، کسی اور چیف کے لیے تو نہیں ہوتی، ملک کے لیے ہوتی ہے. پارلیمان اپنا ذہن استعمال کرتی ہے، کسی شخص کے لیے تو نہیں کرتی. لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا اصرار ہوا ہے آپ سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کہ جی جلدی کریں 25 سے پہلے ہمیں کرنا ہے؟ یہ آپ کو سننے کو ملا؟ اس طرح کا دباؤ ان کی طرف سے آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیے وہ تو جو پہلے بھی تھا کہ جس میں پورا دن اور رات 12 بجے تک معاملہ جو ہے نا سب کو بٹھائے رکھا تھا، تو اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ویسا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان چل رہا ہے الحمدللہ، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا اور اب بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ چونکہ اس کے لیے جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے 2/3 جو ہے نا میجارٹی رکھی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 2/3 میجارٹی یہ ہر روز نہ ہو. تو اگر فرض کریے کہ ہم نے کوئی غلطی کی تو اس کو ریورس کرنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ پہلے پہنچا جائے، ان پٹ لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہے اس کو پارلیمان کے اندر لایا جائے. سینیٹر کامران بھٹو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین بڑی کلیئرلی بتا رہے تھے کہ JUIF کی کیا پوزیشن ہے. ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ابھی فوری طور پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا، لیکن کام جاری ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پوزیشنز ہیں مختلف جماعتوں کی وہ کچھ قریب آ جائیں. لیکن یہ اتنی جلدی ہوتا ہوا کم از کم JUIF کو ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کے بعد نمبرز ہیں جو بائی دا وے وہ بڑی کانفیڈنٹلی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہو گئے، تو اگر وہ ہیں تو پھر دیکھیے 25 سے پہلے اگر وہ اس کو بلڈوز کرانا چاہیں تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا.
ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا تھوڑی سی حکومت کی بات کر لیتے ہیں. جب سے پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو اسلام آباد کی طرف آنا اور احتجاج کرنا اس نے خبروں کو ڈومینیٹ کیا ہے, تو ساتھ اب یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے علی امین صاحب کی بظاہر جو فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, اس سے کیا کچھ برف پگھل رہی ہے, کچھ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے, کچھ مذاکرات جو ہیں وہ ایک ہائر لیول پہ جا رہے ہیں, اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اس کا حکومت پہ کیا امپیکٹ ہوگا, حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو اس وقت موجودہ جو حکمران ہیں ان سے ان کے حوالے سے کچھ مایوسی جو ہے وہ کچھ حلقوں میں پائی جا رہی ہے؟ انہی معاملات پہ ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے چند دن کے جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس میں حکومت کی اور حکمران جماعت کی کیا سوچ ہے. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی اہم رہنما ہیں. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب, یہ ظاہر بات ہے آپ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اور آج کے پروگرام میں شروع میں بھی یہ بات دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ علی امین صاحب اسلام آباد پہنچے. مجھے تو واقعی سمجھ نہیں آتی, آپ بھی اسلام آباد کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں جو جہاں وہ رستے جس طریقے سے بند تھے, کوئی اسلام آباد کے اندر نہیں گھس سکتا تھا, لیکن جو علی امین صاحب وہ گھسے. تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کیسے ہوا؟ نہیں فہد حسین صاحب, مجھے تو اس بات سے زیادہ تعجب ہے, اور جو عمر ایوب نے بات کی کہ وہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں, ان کے کچھ اور لوگوں نے بھی یہی بات کی. تو یہ کیسے مسنگ پرسن ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد منظر عام پہ آ جاتے ہیں, اور دوسری دفعہ 24 گھنٹے کے بعد مسنگ پرسن جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. اب سوال دوسرا ہے جو آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں جو بات کی کہ کیا موجودہ حکومت سے کوئی لوگ ناراض ہیں یا کسی اور کی جانب کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے اس سے سروکار ہے کہ کیا فہد حسین جو گفتگو عمران خان کرتے آئے اور ذہن سازی کرتے کرتے 9-10 مئی ہو گیا, آج 8 ماہ ہو گئے ہیں, علی امین گنڈا پور وہی گفتگو کر رہے ہیں اور 10 قدم آگے بڑھ کے عمل کر رہے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی 1 گولی چلائے گا میں 10 گولی سے جواب دوں گا, جب وہ کہتے ہیں میں سارا وسائل اور ساز و سامان لے کے آ رہا ہوں, کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گا تو میں ہٹا دوں گا, اور اس نے بہت سا کام کیا بھی. اسلام آباد پولیس کا ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوئے, بہت سے زخمی بھی ہوئے, رکاوٹیں بھی اس نے ہٹائیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست بن گئی ہے, یا ایک ریاست کا صوبہ جو ہے اپنی سرکاری مشینری, سرکاری وسائل, سرکاری لوگ لے کے اگر وہ بلوا کر دیتا ہے مرکز پہ, اور اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا, اس کو وہ چھلاوا جو ہے وہ چھپتا ہے اور نظر نہیں آتا کسی کو, بقول ان کے کہ وہ چھت پہ تھا, اور بقول ان کے کہ رینجر بھی تھی, پولیس بھی تھی, مگر وہ سب کو دیکھ رہا تھا, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ممکن نہیں ہے نا. اب وہ چھلاوا اپنی مرضی سے, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی ایکچولی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو کہانی وہ سنا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر اور وہ اسلام آباد ساری کنٹینروں کو پار کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں, اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پی ہاؤس کے اندر چھپے رہیں 4 گھنٹے, ساری دنیا انہیں ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ مل نہیں رہے. تو یہ ایکچولی یہ جو سٹوری ہے اس میں بہت جھول ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیا سمجھ آ رہی ہے, یہ جھول کیا ہے؟ نہیں, میں فہد حسین بات یہی تو کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بھائی, یہ سارا کچھ کہہ کے اس بندے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, اور اگر بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہ اس کو چھاپے مارے گئے پکڑنے کے لیے, تو پکڑ کیوں نہیں سکے؟ اگر مارے گئے ہیں تو ہمارا بھی سوال یہی ہے. اور اگر نہیں چھاپے مارے گئے, نہیں فورس گئی اس کو پکڑنے کے لیے, تو کیوں نہیں گئی, اور وہ بچ کے کیسے چلا گیا؟ اگلا سوال یہ ہے میرا آپ سے, سر اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ سوال آپ کا بالکل درست ہے,
میں بھی یہی سوال کر, اس کا جواب ہے میں وہی بات کرنے جی میں عرض کرنے لگا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسے لوگوں کی سہولت کاری موجود ہے, آج بھی اگر الطاف حسین کی طرح کسی اور کو الطاف حسین بنایا جا رہا ہے, تو کیا پھر جس طرح اس الطاف حسین کو گرانے کے لیے آپریشن کیا گیا, بار بار آپریشن کیا گیا, اور پھر جا کے کہیں سکون میسر آیا ہے کراچی کے لوگوں کو, کیا آپ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ تکڑا کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ للکارے, جو چاہے وہ کرے اور ہو جائے, تو اور یہ کوئی اس سب کو کچھ پوچھے نہ, کوئی آئین ہو نہ ہو, کوئی تو قانون نہ ہو؟ یہ یعنی میاں صاحب یہ پھر یہی بات ہوئی نا کہ یہ بغیر سہولت کاری کا ہی ممکن نہیں ہے. مالک صاحب نہیں میری ہاں میں یہ بالکل کلیئر ہوں. اور فہد حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کہے کہ افغانستان کے ساتھ میں جانوں میرا کام جانے, کون ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا؟ میں بات کروں گا ان سے. اس نے کی. اور مجھے یہ بتائیں کہ وفاق کہاں ہے؟ یہ پالیسی ہر صوبہ اگر خود بنانی شروع کر دے گا تو پھر آپ اکائی جو ایک کہتے ہیں, جو ایک مرکز کہتے ہیں, جو ایک پاکستان کہتے ہیں, تو پھر ہر صوبہ اپنی اپنی مرضی کرنا کیا شروع کر دے گا, جو اس کے ساتھ سرحد تو یعنی اس سے پھر ٹھیک ہے. تو میاں صاحب پھر اس سے تو پھر دیکھیے میں اور آپ شاید ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو میں تو پھر آگے یہی کہنے جا رہا تھا کہ اگر یہ تمام حقائق جن پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بغیر سہولت کاری کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, تو اگر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے تو پھر یہ تو حکومت کے لیے نہایت ہی پریشانی کا باعث ہونی چاہیے. میں فہد حسین صاحب یہ حکومت کے لیے نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے صرف نہیں, یہ پوری ریاست کے لیے خوفناک بات ہے, پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے لوگوں کو ریمانڈ پہ ہوتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ریمانڈ کے دوران ہی ان لوگوں کو. تو میرے یا آپ کے لیے یہ سہولت کیا ہے؟ نہیں اور ہے, اگر نہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس طرح ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. پھر اور میاں صاحب یہ پوائنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اب وہ کہاں سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, ظاہر بات ہے اس پہ آپ کی اپنی تھیوری ہو سکتی ہے, میری. اچھا مجھے یہ بتائیے میاں صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, بڑی امپورٹنٹ جو آئینی ترمیم ہے, مولانا صاحب مان گئے ہیں, نمبرز پورے ہو گئے ہیں, ترمیم ہونے جا رہی ہے پاس. دیکھیں فہد حسین صاحب, میں ایک تو اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہوں, مجھے علم نہیں ہے, اور اگر ممبر پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اور مجھے سب کو نظر آ جائے گا. میاں صاحب آپ بڑے باخبر, آپ بہت باخبر کے بغیر رہنما ہیں, آپ بہت, آپ کے پاس تمام خبریں ہوتی ہیں, آپ کے بڑے جو مراسم ہیں وہ بڑے ہی اہم لوگوں کے ساتھ ہیں, تو میرے خیال میں اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ نہیں, میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے 2/3 اکثریتوں کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں, اور اس کو کوئی کر نہیں سکتا. جب ممبر پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم آپس میں بات کریں گے کہ کون سے ممبر آئے ہیں اور کون سے گئے. تو ابھی نہیں ہوئے یہ, مگر آج تک کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو گئے تو صبح آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی, اگر نہیں ہوں گے تو پھر بھلے کوئی کہے کہ 17 کے بعد ہوگا یا 18 کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین گفتگو سن رہے تھے اور جو کچھ وہ بات کر رہے تھے علی امین صاحب کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ بھی بات کنفرم کرتی ہے کہ جو کچھ ہمیں سننے میں آ رہا ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, وہ 100% اس طریقے سے صورتحال نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ حق رکھتی ہے کہ مکمل صورتحال جو ہے وہ ان سے شیئر کی جائے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.